अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती वअख़्लिफ़ ली खैरम मिनहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। जामिया दुख्तरान इस्लाम के तर्जुमतुल कुरान कोर्स में आप सबको खुश आमदीद है। आज हमने आयत सूरह अल बकरा की आयत नंबर 110 पढ़नी है और समझनी है। अल्लाह ताला हमें जुबान, कान और दिल के फितने से और हमें हक बात कहने की तौफीक अता फरमाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़कात व मा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाहि इन्नल्लाहा बिमा तअमलूना बसीर। व अक़ीमुस्सलाता और नमाज कायम करो, व आतुज़ ज़कात और ज़कात देते रहो, व मा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम जो भी तुम आगे भेजोगे अपने जानों के लिए, मिन खैरिन भलाई में से, तजिदूहु इंदल्लाह तो तुम उसे अल्लाह की बारगाह में पालोगे, इन्नल्लाह बिमा तामलूना बसीर बेशक अल्लाह ताला जो भी अमाल तुम कर रहे हो उसे खूब देखने वाला है। और नमाज अदा करते रहो और ज़कात देते रहो और जो भलाई अपने लिए आगे भेजोगे इसको अल्लाह के यहाँ पालोगे। कुछ शक नहीं कि अल्लाह ताला तुम्हारे सब कामों को देख रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, नमाज कायम करना और ज़कात देना ये हमारे इबादात में लाजिम है, रुकने इस्लाम हैं जिनमें हमें पाबंद किया गया है कि 5 वक्त की नमाज है। और जो साहब इस्तिताअत है यानी जिसके पास 7.5 तोले सोना या इसके बराबर चांदी और करेंसी है तो उस पर ज़कात वाजिब होगी। ज़कात का अदा करने का हुक्म है या सदका खैरात करने का हुक्म है। और हदीस पाक में आया है कि जब इंसान मर जाता है तो लोग कहते हैं कि इसने क्या छोड़ा, और फरिश्ते कहते हैं कि इसने क्या भेजा। इमाम नसाई रवायत करते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो कौन शख्स है जिसको अपने वारिस का माल अपने माल से ज़्यादा महबूब है। सहाबा ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर शख्स को अपना माल अपने वारिस के माल से ज़्यादा महबूब है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में से हर शख्स अपने माल की निस्बत अपने वारिस की माल को ही महबूब रखता है। तुम्हारा माल वो है जो तुमने आखिरत के लिए भेजा है, और तुम्हारे वारिस का माल वो है जिसको तुमने रख छोड़ा है। इस हदीस को इमाम बुखारी ने भी रवायत किया है, और इसमें है कि इंसान का माल वही है जो इसने आखिरत के लिए भेज दिया है, और जो कुछ इसने रख छोड़ा और वो इसके वारिस का माल है। हज़रत उमर बिन खिताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने के कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहे थे तो उन्होंने कहा, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, हमारे पास ये खबरें हैं। आपने उनको अहले कबूर को मुखातिब करके कहा कि हमारे पास इस दुनिया की खबरें ये हैं कि तुम्हारी बीवियों ने दूसरी शादियां कर ली हैं, और तुम्हारे मकानों में अब और दूसरे लोग रहना शुरू हो गए हैं, और तुम्हारे माल जो हैं वो तकसीम हो गए हैं। जो कपड़े, जो जूतियाँ, जो करेंसी, जो 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 चीज़, जो जेवर तुम छोड़ के गए थे वो सब बट गया, सब चीज़ें तकसीम हो चुके हैं। तो गैब से एक आवाज़ आई कि इब्ने खताब, हमारे पास ये खबरें हैं कि हमने आखिरत के लिए जो सदकात भेजे थे वो हमने पा लिए, और हमने आखिरत के लिए जो कुछ खर्च किया था हमें इसका नफ़ा मिल गया, और हमने जो दुनिया में छोड़ दिया इसका हमने नुकसान उठाया। अब हम खुद सोच लें कि हम दुनिया के लिए कितना इकट्ठा करके जो जा रहे हैं, और आखिरत के लिए हमारा
معاملہ کیا ہے، اللہ پاک ہمیں اس کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے کہ مال وہی ہے کہ جو ہم نے خرچ کر دیا ہے، یعنی جو خرچ کیا ہے، جو استعمال کیا ہے، اس پر حساب کتاب ہے، اور جو اللہ کی راہ میں دے دینا ہے وہ ہمارے لیے بچت کا باعث بن جانا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا گزر جب آپ معراج شریف پہ گئے تھے تو کعبۃ اللہ سے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے آپ کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو جن کی کھیتیاں، بڑے وہ اچھے لباس میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی کھیتیاں اگتی تھیں، اور وہ اپنی کھیتیاں ان کی اگ کے کٹ کے ایک سائڈ پہ ان کے خزانے اکٹھے ہو رہے تھے۔ جتنی دیر میں وہ اکٹھی ہو کے گٹھیاں ان کی کھیتیوں کی ایک جگہ پہ لگتی تھیں تو اتنی دیر میں اگلی فصل تیار ہو چکی ہوتی تھی، اور پھر اس کی کٹائی شروع ہو جاتی تھی۔ جتنی دیر میں وہ فصل کٹ کے لگتی تھی اگلی فصل پھر تیار ہو جاتی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے جبریل امی علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل امی، آپ بتائیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنے پیسے کو خرچ کرتے تھے، صدقہ خیرات دیتے تھے۔ سو آج ان کے دیے ہوئے مالوں نے ان کو فائدہ دیا کہ ہر دم ان سے نیکیاں بڑھ رہی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پوچھا کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے اور اللہ تعالیٰ اس کو دگنا اور چگنا کر کے واپس کرے۔ اور دگنا چگنا کیسا ہے، ایک اور قرآن پاک کی آیت میں بیان ہوا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ کے فضل سے اگر اللہ پاک ہمیں استقامت دیں اور زندگی اور صحت تندرستی باقی رہے تو ضرور ہم ان آیات کو پڑھیں گے، جس میں بیان ہوا کہ جس نے اللہ کی راہ میں ایک پیسہ خرچ کیا اس کی مثال اس ایک دانے جیسی ہے، جس دانے کو بویا گیا تو اس سے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی کو 100 دانہ لگا، یعنی ایک دانہ بویا اس سے 7 بالیاں نکلیں اور 7 بالیوں پر 100 دانہ لگا تو 700 واپس لوٹے، ایک دانے سے 700 دانہ۔ تو اللہ تعالیٰ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں کہ جس کے لیے چاہے گا اس کو دگنا چگنا کر دے گا، چاہے تو 700 کو 1400 کر دے اور 1400 کو 2800 کر دے، اس کی وہ بڑی وسعت والا ہے، بادشاہ ہے۔ سو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایسا ہے، ہمارے ہاتھ تنگ ہیں، ہمارے دل بخیل ہیں، اور جو ہے نا ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے لیے اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں، لیکن جو حقدار ہے اس کا حق نہیں پہنچتا تو آج وہ مانگتے پھرتے ہیں، جبکہ ہمارا حق تو یہی تھا کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے تو جو حقدار ہیں، جس کے پاس تھوڑا ہے وہ تھوڑا نکال دے، جس کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ نکال دے، کیونکہ یہی نکالا ہوا ہی ہمارے کام آنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور یہاں حضرت امام بخاری یہاں امام نسائی روایت کرتے ہیں، ان کی ایک حدیث پاک آپ کو سنا دیتی ہوں۔ مطرف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، تم کو مال کی کثرت نے عبادت سے غافل کر دیا حتیٰ کہ تم نے قبروں کو دیکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کہتا رہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، حالانکہ مال تو صرف وہ ہے، تیرا مال تو صرف وہ ہے جس کو تم نے کھا لیا اور فنا کر دیا، یا کپڑے پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر کے آخرت کے لیے روانہ کر دیا، یعنی اس کے علاوہ جو بھی مال ہے وہ تمہارا نہیں ہے، وہ تمہارے وارثوں کا ہے۔ یہ جتنا بھی مال ہمیں ملا ہے، اصل میں تو شرک کا گھر پھر یہیں سے شروع ہو جاتا ہے، جہاں انسان سمجھتا ہے کہ یہ چیز جو ہے میری ہے اور میں ہی اس کا مالک ہوں۔ اصل میں تو ہر چیز کا مالک اللہ ہی کی ذات ہے، لیکن اللہ نے ہر چیز ہمیں استعمال کے لیے دی ہے دنیا میں، کہ یہ ہمارے لیے یہ وسائل پیدا کر دیے ہیں تاکہ ہم اس دنیا میں جی سکیں اور اس کے حکم کے مطابق جئیں، اس کی معرفت حاصل کریں، اس کی پہچان حاصل کریں جس کے لیے ہم آئے ہیں۔ تو اللہ پاک کرم فرمائے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ زندگی بندے کا زندگی گزارنا ایسا ہے جیسے ایک مسافر ہے اور وہ آیا اور آ کے اس نے کچھ دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں جو ہے سانس لی ہے، رکا ہے تھوڑی دیر کے لیے اور اٹھ کے واپس اپنے سفر کی طرف رواں دواں ہو گیا ہے۔ بس اتنی سی زندگی ہے انسان کی، اگر ہم یہ سوچیں، یعنی مسافر کی طرح زندگی ہے۔ تو مسافر کیا کرتا ہے؟ مسافر کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے پاس کم سے کم سامان ہو جو کم اٹھانا پڑے، اور اٹھا کر جو ہے نا یہ نہ ہو کہ ہمیں راستے میں کوئی مشکل پیش آئے اور جو ہے بوجھ میں ہی ہم تھک جائیں۔
اللہ اپنی پناہ میں رکھے تو اگر یہ سوچ پیدا ہو جائے تو ہم دنیا کا مال ذرا کم ہی اکٹھا کریں گے اور آخرت کی فکر زیادہ کریں گے، کیونکہ یہاں پہ ہم نے جو پیچھے سنا ہے حضرت عمر فاروق کے حوالے سے، تو اہل قبور نے کہا کہ جو ہم نے پیچھے دنیا میں چھوڑ دیا تھا اس کا ہم نے نقصان اٹھایا، یعنی اس پر پھر ہماری پکڑ پوچھ کی گئی کہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ 3 جوڑوں سے ہمارا کام ہو سکتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں 8 جوڑے 10 جوڑے، الماریاں بھری پڑی ہیں، کہیں جانا ہے ہم کہتے ہیں کچھ بھی پہننے کے لیے نہیں ہے، کیا کیا جائے۔ ایک دن کہیں سفر پہ نکلنا پڑا اور سامان وغیرہ رکھا، بچوں کو ساتھ لیا، سفر پہ نکلے تو کیا دیکھا کہ راستے میں جو کنوینس تھی نہ مل سکی، وہاں سے پیدل ہی چلنا پڑا، یہاں تک کہ سامان کا بوجھ اٹھا کر لے کے جانا اور منزل تک پہنچنا بڑا دشوار ہو گیا۔ تو اس ٹائم پہ سوچنے لگ گئے کہ کاش کہ یہ سامان تھوڑا اٹھایا ہوتا تو شاید اٹھانا اتنا مشکل نہ ہوتا اور آرام سے ہم اپنی منزل پہ پہنچ جاتے۔ اور یہی بات آخرت کے حوالے سے ہے کہ جب آخرت میں ہمارے پاس دنیا کا ہی مال ہوگا اور وہ بوجھ سارا اپنے کندھوں پہ اٹھا کر میدان حشر میں پہنچنا ہوگا تو کیسے اٹھا کے پہنچ سکیں گے، اور جن کے پاس تھوڑا ہوا ہوگا وہ تھوڑے پہ ہی جلدی پہنچ جائیں گے اور آسان سفر ہوگا ان کا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام کے حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کا مال کم خریدو ورنہ تم دنیا کے ہی ہو کر رہ جاؤ گے۔ آج یہی ہے کہ اتنا مال اکٹھا کر لیا کہ سارا دن بس دنیا سمیٹنے میں ہی ہماری لگ جاتی ہے اور آخرت کی فکر ہم بھول گئے ہیں کہ آگے کیا بھیج رہے ہیں، اسی کو سنوارتے ہیں، کپڑے دھونے ہیں، برتن دھونے ہیں، چیزیں سمیٹنی ہیں، کرتے کراتے سارا دن گزر جاتا ہے، کام ختم ہوتے، زندگی خرچ ہو گئی ہے، زندگی ختم ہو چلی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اس دنیا کے سفر کو آسان فرما دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ گھر والوں نے ایک بکری ذبح کی، نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا اس میں سے کچھ باقی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صرف ایک دستی باقی بچی ہے۔ آپ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اس ایک دستی کے علاوہ وہ سب جو تقسیم کر دیا ہے وہ بچہ ہے، وہ باقی ہے، یعنی جو تقسیم کر دیا ہے اس کا اجر ہمیں ضرور ملے گا، لیکن جو ہم نے رکھ لیا ہے اس پر ہمارا حساب کتاب ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ جو ہے ہم اپنے فریزر بکروں سے بھر لیتے ہیں اور ان کی اس طرح کی ایمانداری تقسیم نہیں کرتے، اللہ ماشاء اللہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، بہت سارے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں جو اپنا ہاتھ کھلا رکھتے ہیں اور دیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں وہی مقبول ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں دلوں کے ہمارے نفس کو ہمیں نفس کی لالچ سے بچا لے اور نفس کے بخل سے بچائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اور انہوں نے کہا وقالوا انہوں نے کہا لن يدخل الجنہ ہرگز داخل نہ ہوگا کوئی جنت میں الا سوائے من کان ہودن سوائے اس کے جو یہودی ہوا او نصارا یا نصرانی ہوا، تلک امانیہم یہ ان کی بس من گھڑت آرزوئیں ہیں، جھوٹی آرزوئیں ہیں۔ کل فرما دیجئے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتوا برہانکم اپنی دلیلیں لاؤ، ان کنتم صادقین اگر واقعی تم سچے ہو۔ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، یہ ان لوگوں کے خیالات باطل ہیں، جھوٹے خیالات ہیں۔ اے پیغمبران خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو، بلکہ من اسلم جس نے جھکا دیا وجہہ للہ اپنا چہرہ اللہ کے لیے، وہو محسن اور وہ احسان کرنے والا بھی ہوا، فلہ اجرہ عند ربہ بس اسی کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ ہی وہ خوف زدہ ہوں گے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور ہاں جو شخص اللہ کے آگے اپنی گردن جھکا دے یعنی فرما بردار ہو جائے، یعنی ایمان لے آئے اور وہ نیکوکار بھی ہو،
یعنی نیکی کے کام کرنے والا ہو تو اس کا صلہ اس کے پروردگار کے پاس ہے، اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب نجران کے عیسائی نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کچھ یہود بھی آ گئے اور نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ہی ان عیسائیوں سے بحث کرنی شروع کر دی۔ رافع بن حریمہ یہودی نے کہا تمہارا دین کچھ بھی نہیں، اور حضرت عیسیٰ کی نبوت کا انکار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا اور انجیل کا کفر کیا۔ اور نجران کے عیسائیوں میں سے ایک شخص نے کہا تمہارا دین کچھ نہیں، یہودیوں سے کہا، اور موسیٰ علیہ السلام کا اس نے انکار کیا اور تورات کا کفر کیا۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ قتادہ کہتے ہیں کہ مقتدمین عیسائیوں کے جو پہلے عیسائی تھے وہ صحیح دین پر تھے، بعد میں انہوں نے دین میں بدعتیں نکال لیں اور فرقوں میں بٹ گئے، اور اسی طرح جو پہلے یہودی تھے وہ صحیح دین پر موجود تھے، بعد میں انہوں نے دین میں بدعتیں نکالیں اور مختلف فرقوں میں بٹ گئے۔ اس آیت میں جن بے علم لوگوں کا ذکر ہے ان کے متعلق عطا نے کہا ہے کہ یہ تورات اور انجیل کے نزول سے پہلے کے لوگ ہیں، اور بعض نے کہا اس سے مراد مشرکین عرب بھی ہیں، چونکہ یہ اہل کتاب نہیں تھے اس لیے ان کو جاہل فرمایا گیا ہے کہ ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ یہود نے کہا کہ صرف یہودی ہی جنت میں جائیں گے، اور عیسائیوں نے کہا کہ صرف عیسائی ہی جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اس پر کوئی دلیل لے کر آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہے تو اس پر نہ کوئی غم ہوگا اور نہ ہی کوئی خوف ہوگا۔ تمام اعضاء میں سے صرف چہرے کو خاص کیا گیا ہے کیونکہ وہ اشرف الاعضاء ہے، اور ہمارے حواس، فکر اور تخیل کا مظہر ہے۔ جب اللہ کے لیے چہرہ جھک جائے گا تو باقی جسم بطریق اولا جھک جائے گا۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ذات سے چہرے کو تعبیر کیا گیا ہے۔ سورہ القصص کی آیت نمبر 88 میں ہے کہ اللہ کے چہرے کے سوا ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا اور آپ کے رب کا چہرہ باقی ہے جو عظمت اور بزرگی والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ نماز میں افضل رکن جو ہے وہ سجدہ ہے، اور وہ چہرہ زمین پر رکھنے سے ہی ادا ہوتا ہے، اس لیے انسان کو چہرے سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ وقالت الیہود، اور یہودیوں نے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب، اور یہودیوں نے کہا کہ عیسائی کسی صحیح بنیاد پر، عیسائیوں کا دین صحیح بنیاد پر نہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودیوں کا دین کسی صحیح بنیاد پر نہیں۔ وهم یتلون الکتاب، اور وہ کتاب، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، کذالک اسی طرح کی باتیں، قال الذین، باتیں کہیں ان لوگوں نے، لا یعلمون مثل قولہم، جو علم نہیں رکھتے تھے انہوں نے بھی اسی جیسی ہی بات کہی۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ، بس اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا قیامت کے دن ان کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی صحیح راستے پر نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں یہودی صحیح راستے پر نہیں، حالانکہ وہ کتاب الہی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بالکل انہی کی سی بات وہ لوگ بھی کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے، یعنی مشرکین۔ تو جس بات میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ اس کے حوالے سے جیسے ابھی بتا دیا کہ اس کا شان نزول میں بتا چکی ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ نجران کے عیسائی اور یہودی وہاں پہ کچھ آئے، اور آ کے انہوں نے آپس میں بحث شروع کی اور ایک دوسرے کا انکار کیا، دین کا انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، اور حق جو ہے باطل سے
ممتاز ہو جائے گا، الگ ہو جائے گا۔ جو اہل حق ہوں گے وہ ثواب پائیں گے اور جو اہل باطل ہوں گے ان کو عذاب ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہود 71 یا 72 فرقوں میں بٹ گئے، اسی طرح نصارہ بھی، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ اور حضرت ابن عمر کی روایت میں ہے کہ یہ سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک ملت کے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی ملت ہے؟ آپ نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی جو میرے راستے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا وہی بس سیدھے راستے پر ہوگا، ادروائز باقی سب جو ہیں جو کٹر ہیں اپنے فرقوں میں، ان پر پھر اسی طرح کی پکڑ پوچھ ہوگی۔ کہا کہ ایک ہی فرقہ جو ہے اس میں درست راستے پر ہوگا۔ سنن ابو داؤد کی صحیح روایت میں ہے کہ ان قریب میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 فرقے جہنم میں ہوں گے اور ایک فرقہ جنت میں ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان فرقوں کو میری امت فرمایا ہے، اس میں یہ دلیل ہے کہ یہ تمام فرقے جو ہیں وہ دین سے خارج نہیں ہیں۔ اس میں یہ دلیل ہے کہ جو فرقہ کسی تعویل سے کوئی نظریہ رکھے اور تو وہ ملت سے خارج نہیں ہوگا، خواہ اس نے تعویل میں خطا کی ہو۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں جو ہمارے لیے ہے وہ ہے قرآن اور سنت اور صحابہ کرام کا عمل، ہم اسی کو اپنا لیں اور اسی میں سچے سچے رہیں، تو بجائے یہ کہنے کے کہ ہم دیوبندی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم سنی ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم یہ بننے کے بجائے ہم سب مسلمان بن جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرقہ پرستی کو پسند نہیں کیا۔ وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ پاک نے فرمایا یہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ۔ صرف یہ نہ کرو کہ کتاب کے کسی حصے کو مان کر بس اسی حصے کے اوپر ہی لگ جاؤ اور باقی حصوں کا انکار کر دو، بلکہ ہم قرآن کے ہر حصے پر ایمان لاتے ہیں، ایک ایک آیت پر ایمان لاتے ہیں، ایک ایک آیت پر عمل کرتے ہیں، ایک ایک آیت کو حق جانتے ہیں۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے اور ہم اخلاص کے ساتھ کوشش میں لگ جائیں، اور اللہ کی بارگاہ میں کوشش کرنا ہی مقبول ہے۔ اور جو اللہ کی بارگاہ میں بن دیکھے، اللہ غیب کے ساتھ اپنے مالک کو پر یقین رکھے، ایمان لائے اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے ڈرے، آخرت سے کی فکر کرے، تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ سیدھے راستے سے بہک جائے۔ ہاں ہمیں مسلمان ہونا ہے، بننا ہے، اور ہم سب کو ایک بننا ہے، تاکہ جو ہے جو باہر کی جو غیر مسلم قومیں ہیں، جو اسلام دشمن قومیں ہیں، وہ ہمارے جو ہے ان چیزوں پر فائدہ نہ اٹھا سکیں اور ہمارے لیے جو ہے بدعتیں اور غلط راہیں اور تفرقہ بازی میں کامیابی نہ پا سکیں، بلکہ ہم سب متحد ہو جائیں، ایک ہو جائیں، تو انشاءاللہ تعالی اسلام سے سچا دین کوئی نہیں ہے اور میرے مالک سے سچا وعدہ کسی کا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچا مومن بنا دے، سچا مسلمان بنا دے، ایسا مسلمان جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں اور ہم اس قرآن کی تلاوت کا حق ادا کر دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔